पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद, नाज़रीन किराम, क़िससुल क़ुरान के सिलसिले में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ के हवाले से आज दूसरा प्रोग्राम है। अगरचे आज के प्रोग्राम का जो मख़सूस उन्वान है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तख्लीक़ का वाक़या कुरान पाक के अंदर बयान हुआ है, उसका मकसद और उसकी हिकमत है। उसमें आप ये कह सकते हैं कि चूँकि अल्लाह ताला ने इस सारे वाक़े से तकरीम आदम और ताज़ीम आदम ये बयान करना और इसकी हिकमत बयान करना और इसको वाज़े करना कुरान पाक में गोया मकसद बयान फरमाया है, इसलिए हम आज के प्रोग्राम का उन्वान तो रखेंगे तकरीम आदम या ताज़ीम आदम। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जिसको हमने गुज़श्ता प्रोग्राम के आखिर में छोड़ दिया था कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की जो तख्लीक़ है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से किस तरह हुई और कब हुई, हज़रत हव्वा की आदम से हुई या आदम अलैहिस्सलाम की हव्वा अलैहिस्सलाम से हुई। इसमें बाज़ औक़ात जो आजकल चूँकि पूरी दुनिया के अंदर जेंडर इशू जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट इशू है और फेमिनिस्ट मूवमेंट ने और उसकी जो जदीद डेवलपमेंट है उसने इसको मज़ीद वाज़े कर दिया है, इसलिए ये ख़ासा नाजुक मौजू हो गया है कि इब्तिदा मेल से हुई है या फ़ीमेल से हुई है। अगरचे मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत हव्वा की तख्लीक़ कुरान पाक के सूरतुल आराफ के इस ज़ाहिरी बयान से वाज़े है कि लियस्कुना इलैहा, कि उससे वो सुकून हासिल करे। लेकिन इसमें भी एक इश्काल बाकी रह जाता है कि आखिर बीवी भी तो अपने मियाँ से और अपने शौहर से सुकून हासिल करती है, ये इश्काल फिर भी बाकी रह जाता है। इसकी तफसीलात जो कुरान पाक में वाज़े हुई हैं, ये अहादीस के अंदर वाज़े हुई हैं, कुरान पाक ने तो कोई ख़ास तफसील बयान नहीं फरमाई। अहादीस के अंदर जो तफसील है, मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक और मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात के हवाले से बयान फरमाया कि जो औरत है वो टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, पसली की हड्डी से पैदा की गई है। तो जिस तरह पसली की हड्डी से मुशाबत दी है कि पसली की हड्डी से पैदा की गई है, और जिस तरह हड्डी को सीधा करने से पसली की हड्डी टेढ़ी होती है, उसको आप सीधा करेंगे तो वो टूट जाएगी, इसी तरह औरत को उसकी फितरत के मुताबिक, उसकी सरिश्त के मुताबिक उसको मैनेज करना पड़ता है, उसको हैंडल करना पड़ता है। उसको सीधा करने की कोशिश नहीं की जाती और ना की जानी चाहिए ताकि मुआशरती ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे रह सकें। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इरशाद फरमाया है ये भी उन तफसीलात की गोया तस्दीक करता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इसमें एक इश्काल ये भी है कि हज़रत हव्वा जो हैं वो पहले पैदा हुई या जन्नत में दाखिला पहले हुआ, क्योंकि कुरान ने ये बयान फरमाया है कि वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, ए आदम अलैहिस्सलाम, यानी हमने कहा ए आदम अलैहिस्सलाम तू और तेरी बीवी जन्नत में चले जाओ और मौज करो और वहाँ पे रहो और सुकूनत इख्तियार करो। लेकिन ये बात वाज़े नहीं करती कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हव्वा की तख्लीक़ फ़ौरन हो गई थी या जन्नत में जाने के बाद हुई थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी रवायात के हवाले से अल्लामा तबरी ने इस बात को वाज़े किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो तख्लीक़ फरमाया तो उसके बाद उनको जन्नत में दाखिल फरमा दिया था हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ से पहले ही। अगरचे बहुत सारे उलमा इस तरफ गए हैं कि तख्लीक़ हव्वा जो है वो जन्नत में दाखिले से पहले हुई थी, लेकिन ये रिवायात वाज़े करती हैं जिनका ज़िक्र अल्लामा तबरी ने किया है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिला मिल गया, जन्नत में सुकूनत मिल गई, तो आप तन्हा थे और उस तन्हाई में उस वीरानी में ज़ाहिर है आप उकताहट महसूस करते थे।
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور ایک دن حضرت آدم علیہ السلام، ان روایات کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، اور جب ان کی آنکھ کھلی انہوں نے دیکھا تو ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عورت ہوں۔ اس پر کہتے ہیں کہ فرشتے جو پاس ہی تھے اور ان پر حضرت آدم علیہ السلام کی بڑائی اور آپ کے علم کی برتری اور فوقیت پہلے سے واضح ہو چکی تھی، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو عورت ہے یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اگر تمہیں ساری چیزوں کا پتہ ہے تو پھر ہمیں یہ بھی بتاؤ کہ اس کا نام کیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حوا ہے۔ تو حوا اس لیے ہے، فرشتوں نے پوچھا کہ حوا نام کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ چونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہیں، اور حوا کا مطلب گویا زندہ وجود ہے۔ بائبل کے اندر آتا ہے کہ چونکہ حضرت حوا علیہ السلام سے آگے بہت سارے زندہ وجود پذیر ہونے والے تھے، اس لیے ان کا نام جو ہے وہ حوا رکھا گیا ہے۔ واللہ اعلم اس کا کیا اصل اوریجن کیا ہے، لیکن عربی میں حوا سے مراد ایسی ہی کوئی چیز ہے جس میں زندگی کی بھرپور علامتیں ہوں، تو چونکہ پوری انسانیت پوری زندگی کی بنیاد پڑ رہی تھی، اس لیے ان کا نام جو ہے وہ حوا رکھا گیا۔ آدم اور حوا کی تخلیق ہو گئی، لیکن وہ سوال جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حوا آدم سے پیدا ہوئی ہیں یا آدم حوا سے پیدا ہوئے ہیں، یہ روایات سے اگرچہ واضح ہے لیکن پھر بھی یہ جدید ذہن اس اشکال کو واضح نہیں کرتا۔ اس کا جواب میں نے میڈیکل سائنس سے حاصل کیا۔ جب میں نے مختلف ڈاکٹرز کے ساتھ اس کو میڈیکل ڈاکٹرز کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا تو مجھے اس نے جدید میڈیکل سائنس نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ چونکہ میل کے اندر جو ہیں وہ ایکس اور وائی کروموسومز ہوتے ہیں، اور جو فیمیل ہوتی ہے اس کے اندر صرف ایکس کروموسومز ہوتے ہیں، اور ایکس یہ کروموسومز فیمیل میں ہوتے ہیں، اور میل میں یعنی مرد میں جو ہیں وہ ایکس اور وائی ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر مرد سے عورت پیدا ہو تو مرد کے اندر تو ایکس اور وائی دونوں موجود ہیں، جس میں سے ایک ایکس جو ہے وہ کروموسومز پیدا کرنے کے لیے وہ اس کے اندر ایکس پہلے سے موجود ہے، لیکن اگر فیمیل سے میل پیدا کریں تو وہ اس کے اندر تو ایکس اور ایکس کروموسومز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ٹیکنیکلی دیکھیں، سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو ایکس اور ایکس رکھنے والی کروموسومز رکھنے والی جو خاتون ہے اس سے مرد کا پیدا ہونے کا امکان ناممکن ہے، جبکہ ایکس اور وائی کروموسومز رکھنے والا مرد جو ہے اس سے جو ایکس اور ایکس کروموسومز رکھنے والی خاتون عورت اس کے پیدائش کا امکان جو ہے وہ واضح ہے۔ گویا میڈیکل سائنس اگرچہ نہ بھی تصدیق کرے تو بات جو قرآن نے واضح کر دی وہی صحیح ہے، لیکن گویا قرآن کی اس بات کی تصدیق میڈیکل سائنس سے بھی ہو گئی۔ اس سے واضح ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں وہی پہلے انسان ہیں، انہی سے حضرت حوا کی پیدائش ہوئی، ان کی تخلیق ہوئی، اور اس ساری تخلیق کے اندر جو حکمتیں کار فرما ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو تکریم اور فوقیت اور تعظیم عطا فرمائی ہے، اسی کا تذکرہ فرمانے کے لیے گویا آدم علیہ السلام کی اس پوری تخلیق کا جو قصہ ہے وہ اجمالاً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ اس سلسلے میں سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت سامنے رہنی چاہیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے صرف آدم کو ہی تکریم نہیں دی بلکہ آدم کی اولاد کو بھی تکریم دی ہے، پوری انسانیت پوری کائنات جو ہے ان کے لیے مسخر کر دی ہے۔ حملناہم فی البر والبحر، ان کو خشکی اور تری میں ہم نے سواریاں مہیا کی ہیں، ورزقناہم من الطیبات، اور اس کو پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا ہے، اور وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور ساری مخلوقات پر ہم نے بنی آدم کو یعنی اولاد آدم کو جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائی۔ یہ فضیلت صرف گویا آدم علیہ السلام کی نہیں، اولاد آدم کی بھی ہے کس طرح؟ یعنی تخلیق آدم کا واقعہ، اللہ نے کائنات بھی تخلیق فرمائی، آسمان بھی تخلیق فرمائے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، جو ایک حدیث کے مطابق ساتوں زمینیں ہیں، زمینیں بھی سات ہیں۔ وہ کس طرح سے ہیں یہ فی الحال ہمیں اس بات کی کوئی ایسا شعور نہیں ہے کہ سات زمینیں کیسے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سات مختلف پلینٹس ہوں جو کل کلاں یہ سائنس ثابت کر دے کہ وہاں پہ بھی زندگی کا امکان موجود ہے، لیکن ایک بات واضح ہے اور وہ یہ ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اعلان فرمایا، جبکہ پوری کائنات تخلیق فرمانے سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ نے کوئی اعلان نہیں فرمایا، کوئی فرشتوں کو متنبع نہیں کیا، کوئی پہلے سے کوئی اس طرح کا اہتمام نہیں فرمایا۔ لیکن آدم علیہ السلام کی تخلیق ایسی تخلیق ہے، ایسا واقعہ ہے جس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اعلان فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے رب نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، ملائکہ سے کہہ دیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، دوسری جگہ فرمایا انی خالق بشرا من طین، کہ میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے لگا ہوں، تیسری جگہ فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں جو سڑا ہوا گارا ہے اس سے کھنکھناتی ہوئی جو مٹی پیدا ہوتی ہے اس سے میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدا کرنے سے پہلے جو تخلیق کا اعلان ہے یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ تخلیق کوئی ایک انتہائی اہم واقعہ تھا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی، ایک غیر معمولی بات تھی جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرشتوں میں کر دیا۔ ظاہر ہے فرشتوں کو حیرانی ہوئی، وہ حیران ہو گئے کہ اللہ یہ کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اگر تسبیح و تقدیس ہی مقصد ہے، اگر یہی مقصد ہے کہ تیرے حکم کی تعمیل ہو اور تو جو کچھ کہے ویسے ہوتا چلا جائے، تو وہ سب کچھ کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، اور پھر ہم ساتھ تحمید و تقدیس بھی کرتے ہیں، تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے کسی اور کو پیدا کرنے کی؟ کس کو پیدا کر رہا ہے؟ کیسے پیدا کر رہا ہے؟ یہ سوالات پیدا ہوئے، یہ استفسار پیدا ہوا۔ لیکن اس سوال کو جو استفسار کیا، اعتراض نہیں کیا۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں جو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا تو ایسا پیدا کرنے والا ہے جو خون بہائے گا اور فساد برپا کرے گا؟ لیکن یہ اعتراض نہیں تھا، اصل میں انہوں نے ایک واقعہ جو پہلے زمین میں ہو چکا تھا جنات کے حوالے سے، اسی واقعے کو ریفرنس بنا کے ایک استفسار کیا تھا، کیا کوئی ایسی صورت تو نہیں ہوگی؟ تو گویا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی حکمت کیا ہے، کیوں بنانے والا ہے، خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدم آئے گا اور اس کے بعد اس کی اولاد آئے گی، خلیفہ کا مطلب بعد میں آنے والا ہو سکتا ہے۔ خلیفہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے حکموں کی تعمیل کرے گا اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنا اختیار استعمال کرے گا، یہ بھی ایک خلیفہ کا مقصد ہو سکتا ہے۔ اور ایک خلیفہ کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ بعض روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کوئی ایسی مخلوق تھی، اور اس کی شہادت جو ہے وہ بعض اسرائیلی روایات سے ملتی ہے کہ ایسی مخلوق موجود تھی، اور ان کے بعد آنے والی مخلوق جو ہے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد، تو اس کو اس لیے خلیفہ کہا گیا۔ یہ تینوں امکانات ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بات خود واضح فرما دی ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر بہت بڑی حکمت کار فرما تھی، اور اللہ تعالیٰ زمین کا نظام اس انسان کے سپرد کرنا چاہتا تھا جس کا پہلا انسان اللہ تعالیٰ اب اس اعلان کے بعد تخلیق فرمانے والا تھا۔ تو فرشتوں نے جب یہ استفسار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے استفسار کے جواب میں ایک دفعہ تو یہی فرما دیا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی جو حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری جو ہے وہ واضح کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پورے نام سکھا دی، وعلم آدم الاسماء کلھا۔ لیکن یہ واقعہ یوں معلوم ہوتا ہے، اگر ہم واقعات کی ترتیب کو دیکھیں تو قرآن پاک میں تو تخلیق کے اعلان اور انی جاعل فی الارض خلیفہ کے اعلان کے فوراً بعد جو ہے وہ وعلم آدم الاسماء، حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت اور علمی برتری کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن واقعات کے اگر تسلسل کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو حکم دیا تھا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت ثابت کرنے سے پہلے کا حکم تھا، اس لیے کہ یہ کہہ رکھا تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، قرآن خود کہتا ہے، اور دو جگہ پہ سورۃ الحجر کے اندر بھی اور سورہ صاد کے اندر بھی کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو پورا برابر اور اچھا پوری طرح سوار چکوں، اور پھر اس کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں، اس کے اندر جان پھونکوں، اس کو روح پیدا ہو جائے،
اور وہ کھڑا ہو جائے فقعوا لہ ساجدین، تو یہ حکم تھا کہ تم سب نے سجدہ کرنا۔ تو یہ جو برتری والا واقعہ ہے، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام تخلیق ہوں گے تو پھر اس کے بعد ان کو سکھایا جائے گا اور اس کے بعد کا معاملہ ہوگا، اس لیے یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ سجدے والا واقعہ پہلے ہو گیا اور جو حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری تھی یہ واقعہ بعد میں ہوا۔ لیکن اس میں اس کا تعلق علمی برتری کو فوراً جو یہاں بیان فرمایا ہے، فرشتوں کے استفسار کے فوراً بعد جو بیان فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت واضح کرنے کا تعلق فرشتوں کے استفسار کے ساتھ ہے۔ فرشتوں کے استفسار کا جواب اس وقت ملا جب اللہ تعالیٰ نے اس کی علمی فوقیت واضح کر دی۔ فرشتے سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم اس کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں، یہ بات بھی قرآن کے سیاق سے واضح ہوتی ہے، ظاہری الفاظ سے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہا، جب فرشتوں کو حکم جب حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے تو فرشتوں کو کہا کہ بتاؤ ذرا ان چیزوں کے نام، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، اپنی بات میں کہ یہ تو دنیا میں فساد پھیلائے گا، یہ دنیا کا نظام سنبھال نہیں سکے گا، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو پھر بتاؤ ان کے نام۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، سارے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر وہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کیں اور کہا کہ ان کے نام بتاؤ، کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام مجھے بتاؤ۔ اب ظاہر ہے وہ کیسے نام بتاتے، وہ سمجھ گئے کہ یہ امتحان ہمارا نہیں ہو رہا، اس لیے کہ امتحان تو ان کو اختیار ہی نہیں دیا گیا، اور امتحان کے لیے اختیار لازمی چیز ہے، ان کو چونکہ اختیار نہیں تھا، ان کو سمجھ آ گئی یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہماری تعلیم کا اور ہمیں سمجھانے کا بندوبست فرمایا ہے، اور انہوں نے فوراً کہہ دیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو اتنا علم ہے جو ہمیں تو سکھاتا ہے، اور جو تو نے ہمیں نہیں بتایا اس کا ہمیں علم کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور آدم علیہ السلام کو کہا کہ ان کے نام بتاؤ۔ فلما انباہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے سارے نام بتا دیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین و آسمان کا غیب اور غیب کی باتیں جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ سب میں جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اب فرشتوں نے کیا چھپایا تھا؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں کے دل کے اندر کوئی بات تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم چھپاتے ہو وہ تمہارے اندر، دلوں کے اندر جو چیز ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ تو ان کے دل کے اندر یہی بات ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہم ہی ہیں، اس سے بہتر مخلوق کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک بہتر مخلوق پیدا کر کے دکھا دی، فرمایا کہ وما کنتم تکتمون، تمہارے دل کے اندر اگر کوئی ایسی بات تھی تو اب گویا وہ بھی بات واضح ہو چکی کہ تم سے بہتر مخلوق یہ وجود پذیر ہو چکی۔ اس مخلوق کو کس لیے وجود پذیر کیا؟ زمین کا انتظام چلانے کے لیے، اسی لیے خلیفہ کہا۔ خلیفہ جو زمین میں آ کے انتظام چلائے گا۔ فرشتے سمجھ گئے کہ زمین کا انتظام چلانے کے لیے صرف تحمید و تقدیس کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا رہنا اور تقدیس بیان کرتے رہنا، صرف اس سے نظام نہیں چلتا، بلکہ نظام چلانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ علم آدم علیہ السلام کو دیا، فرشتوں کو نہیں دیا۔ اب گویا اس علم کی بنیاد پر یہ کائنات کا نظام سنبھالے گا، اور اگر یہ سنبھال لے گا اس علم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے تو نظام سیدھا چلے گا، اگر اس کے مطابق نہیں سنبھالے گا تو نظام سیدھا چل نہیں سکتا۔ یہ بات بھی ابتدائے آفرینش میں ہی فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کے اس مکالمے سے واضح ہو جاتی۔ آگے مسئلہ آتا ہے سجدے کا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، تو پہلے سے حکم ہو چکا تھا فرشتوں کو کہ جو ہی میں پیدا کروں فقعوا لہ ساجدین، تو تم نے سجدہ کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پہ اور کم و بیش انہی 25 مقامات پہ اللہ تعالیٰ یہ واضح کرتا ہے کہ جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اب یہ ابلیس کون تھا؟ اکثر لوگوں نے یہی کہا ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس جن تھا اور فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اللہ نے خود بھی قرآن میں سورۃ الکہف کے اندر ارشاد فرمایا ہے
کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ تھا وہ جنوں میں اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ یہ بات گویا اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دی۔ اس کا مطلب ہے وہ جن تھا۔ اگر وہ جن تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا، تو یہ اگر جن تھا تو یہ تو فرشتوں میں شامل ہی نہیں تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کہا کہ تجھے کس چیز نے روکا، کس چیز نے تجھے منع کیا اس بات سے اللہ تسجد کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر، میرے حکم کے بعد تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کیا؟ تو وہ بڑے آرام سے یہ جواب دے سکتا تھا کہ اللہ تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا، میں تو فرشتہ ہوں ہی نہیں۔ یعنی اگرچہ وہ جن تھا، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ کان من الجن، تو وہ کہہ سکتا تھا کہ میں تو جن ہوں، تو اس لیے مجھے تو نے حکم فرشتوں کو دیا تھا، میں فرشتوں میں شامل نہیں ہوں، اس لیے میں نے نہیں کیا۔ لیکن اس نے یہ جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں، میں یہ اس لیے نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں فرشتوں میں نہیں ہوں۔ تو اس ساری گفتگو سے یہی بات واضح ہوتی ہے، کانا من الجن، تھا تو وہ جنوں میں سے، اللہ نے اس کو فرشتوں میں شامل کیا تھا، اس لیے وہ اس حکم میں شامل تھا جو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، وگرنہ تو اس کے پاس بہانہ ہی صاف تھا کہ میں تو فرشتوں میں شامل نہیں ہوں، اللہ تو نے مجھے حکم نہیں دیا۔ چونکہ اس نے یہ بہانہ نہیں بنایا، اس کا مطلب ہے کہ وہ فرشتوں میں شامل کر دیا گیا تھا، اور بعد ازاں وہ فرشتوں میں سے کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے راندہ قرار دے دیا گیا، رجیم قرار دے دیا گیا، مذعوما مدحورا قرار دے دیا گیا، کہ اس کو وہاں سے نکال دیا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب یہ جو اس نے دلیل دی کہ میں اس سے بہتر ہوں، اب اس میں اگرچہ اس نے صاف کہہ دیا کہ میں بہتر کیوں ہوں، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس پہ بھی مفسرین کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ ابلیس کا یہ قیاس غلط تھا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اس نے قیاس کیا، قیاس کر کے اس نے اللہ کی اس حکم کی خلاف ورزی کی جو نص تھی، جو اللہ کا واضح حکم ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نص۔ اور قیاس اس وقت کام میں آتا ہے یا قیاس اس وقت عمل میں آتا ہے جس وقت، یعنی شرعی اصولوں کے مطابق جس وقت نص موجود نہ ہو، اور جب نص موجود ہو، قیاس، اجماع، یہ کوئی قانون کے اسلامی شریعت کے سورسز نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو کام میں لایا جائے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا، اور ابلیس جو راندہ درگاہ قرار دیا گیا، اس کی وجہ اس کا قیاس تھا۔ اور امام محمد بن سیرین بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں، اور علامہ ابن کثیر نے یہ اقوال نقل کیے ہیں، اور امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں شرک کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ بھی قیاس ہی سے ہوئی ہے، چاند سورج کی جو پوجا شروع ہوئی ہے وہ بھی قیاس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل کی جائے اور قیاس کو کام میں نہ لایا جائے، اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو اور اپنی عقل کو سامنے نہ رکھا جائے، اس کو فوقیت نہ دی جائے، تو انسان بہت ساری برائیوں سے اور شرک جیسی بڑی بڑی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ تو بہرحال اس نے یہ کہا، مفسرین کرام نے اس پہ بحث کی ہے کہ یہ بات اصولاً بھی غلط تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے قیاس غلط کیا، یہ اصولاً بھی غلط تھی کہ مٹی سے آگ، اگرچہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو مٹی سے آگ بہتر ہے ہی کب؟ یعنی اگر تجزیہ کیا جائے تو مٹی کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ بہرحال آگ سے بہتر ہیں۔ مثال کے طور پر مٹی کے اندر پختگی ہے، مٹی کے اندر بردباری ہے، اس کے اندر تحمل ہے، یہ ٹھہراؤ کی علامت ہے، اور ایک اس چیز کی بھی علامت ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑھوتری اور اضافہ اور پھلنے پھولنے کی ساری صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ جبکہ اس کی بجائے اگر آگ کو دیکھیں تو آگ کے اندر تو جذباتیت ہے، اس کے اندر تو ہلکا پن ہے، اور اس کے اندر تو جلدی ہے اور جلد بازی ہے، اور اس کے علاوہ جلا دینے کی اس کے اندر خصوصیت ہے۔ تو یہ ساری خصوصیات اگر آگ کی دیکھی جائیں تو یہ مٹی کی خصوصیات بہرحال آگ سے زیادہ ہیں۔ اس لیے اگر اس نے یہ قیاس بھی کیا تو غلط کیا، مٹی تو آگ سے بہر صورت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق
مٹی سے پیدا کی، اللہ نے یہ شان مٹی کو ہی دینی تھی۔ اس سے ایک بات اور بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مٹھی بھر مٹی کو اتنی شان دینا چاہتا تھا کہ اس کو پوری دنیا میں اپنا خلیفہ قرار دے دے، اور اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اللہ چاہے تو کسی حقیر کو تعظیم دے دے اور اس کو توقیر دے دے، اللہ چاہے تو کسی عزت والے کو، جو فرشتوں میں شامل تھا، ابلیس موجود تھا، اور اس نے وہاں پہ فرشتوں میں شامل ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور وہ راندہ درگاہ اور رجیم اور مذموم و مدحور قرار دیا گیا اور وہاں سے نکال دیا گیا۔ ان ساری باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابلیس نے تکبر کیا، ابلیس نے غلطی کی، اور غلطی کر کے اس نے تسلیم نہیں کی، اور اگر وہ غلطی کر کے تسلیم کر لیتا اس نے تو تکبر کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تیرے لیے یہ لائق نہیں تھا، تجھے یہ بات تیرے لیے درست نہیں تھی کہ تو تکبر کرتا، تو اس نے گویا تکبر کیا، اور تکبر اس لیے کیا کہ میں بہتر ہوں، میں بڑا ہوں، اور یہی تکبر جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیشن تعریف بیان فرمائی ہے کہ تکبر کیا ہے، وہ ہے بطر الحق و غمت الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ گویا سب سے پہلے جو تکبر کا اظہار کیا ہے وہ ابلیس نے کیا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے تکبر کا اظہار کیا اور وہ راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا۔ آج کے پروگرام میں ناظرین یہ بات واضح ہوئی کہ جتنے جو تخلیق کے مراحل اور آدم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان ساری تخلیق کے مراحل کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے اور انسانیت یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشت خاک کو کتنی تکریم سے نوازا ہے، کتنی عزت سے نوازا ہے، فرشتوں سے سجدہ کروایا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس کو راندہ درگاہ قرار دے دیا۔ یہ بھی بات واضح کرنی مقصود تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ مسجود ملائک بھی تھے، اور پھر دنیا میں بھی وہ عزت حاصل کرنے والے تھے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے، اور اس تخلیق کا اعلان کرنے سے پہلے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ میں اس کو خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق آدم کا قصہ بیان کرنے کا واحد مقصد آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کی تکریم بیان فرمانا ہے، اور ہمیں اس سے بات یہ واضح ہوتی ہے کہ یہی انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے تکریم سے نوازا ہے، اگر اللہ کے حکم کے مطابق چلتا رہے گا تو یہ تکریم جاری و ساری رہے گی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ بہترین اللہ تعالیٰ نے تخلیق پیدا فرمائی ہے، بہترین مخلوق پیدا فرمائی ہے، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر یہ اللہ کے حکم نہیں مانے گا تو اتنی ہی زیادہ اتھاہ گہرائیوں میں جا گرے گا اور اسفل سافلین قرار پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہوئے اس تکریم کے سفر کو جاری رکھیں اور واپس اسی جنت کا حصول ممکن بنا سکیں جس سے آدم علیہ السلام کو نکالا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پیغام ٹی وی